बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। कल भी आपसे मुलाकात हुई थी, हम स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब के साथ हैं। कुछ सवालात हम उनसे कर चुके हैं, कुछ आम मामलात पे हम उनकी राय ले चुके हैं। कुछ सवालात अभी रहते हैं और बड़े अहम सवाल हैं, उस पर गुफ्तगू को वहीं से जोड़ेंगे जहाँ से ये सिलसिला कल हमने तोड़ा था। तो राजा साहब, आपको एक बार फिर शुक्रिया कहती हूँ मैं। और कल हमने कुछ आपसे बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वापसी के हवाले से। बड़ी अहम उनकी ये शर्त है और फिर आइनी तरमीम जिनकी ज़रूरत अब उभर के सामने आ चुकी है। कुछ दीगर मामलात भी हैं और अगर मैं सबसे पहले आपसे सवाल करूं, अब वो लेना चाहते हैं हिस्सा। अब रह गया पीछे 2 महीने 3 महीने जी, अब हिस्सा क्या लेना चाहते हैं? अब मुझे बताएं, अगर आपने अब वो इस्तीफे न कहते दिए हैं होते, अपोजिशन लीडर हमें भी बना दें, अपोजिशन लीडर बना PAC दे दें ठीक है, हमें, ठीक है। और उसके बाद जो इस्लाहात होनी है तो इलेक्शन फिर से। आप ये अपोजिशन लीडर अगर आपको बनना था तो आपको पता था ना, तो आप उसी वक्त जैसे आपकी अक्सरियत ख़त्म हुई थी, किसी वजह से भी ख़त्म हुई, जब आपने नंबर गेम आपके पास नहीं रही, तो उस वक्त आपके लिए एक बाइज़्ज़त और बावकार तरीका ये था कि वो जो तकरीर मेरे दोस्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने की है, उसके बजाय वो करते कि ये जमहूरियत है, हमारे पास अक्सरियत नहीं रही है, तो हम जो है वो अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे और हम अपना एक मस्बत किरदार जो अपोजिशन का अच्छा, वो वो जो किरदार नहीं कर ये सके, क्यों नहीं कर सके? वो ये जो आप नहीं मुझे कर बताएं, सके वो रुक तंजीला, गया। वजह क्या हुई? अब वो जो नहीं कर सके, नहीं, अब वो क्यों नहीं कर सके? यही तो मैं उनसे पूछता हूँ कि जमहूरियत में तो 2 ही मकाम है, एक हुकूमत है, एक अपोजिशन है। आपने जो जमहूरियत का तयशुदा एक मकाम है पार्लियामान के अंदर, पार्लियामानी जमहूरियत का, पार्लियामानी जमहूरियत का, उसको आपने छोड़ा और फिर आप कहते हैं हम सब कुछ जमहूरियत के लिए कर रहे हैं, हम जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम जमहूरियत के लिए सड़कें नाप रहे हैं। भाई, आपका मकाम तो उसमें था। इस हुकूमत ये जो पार्लियामान है, इसकी मुद्दत रहती थी, नेशनल असम्बली ने जाकर जो है वो अगस्त में जो है वो साइन डाई करना है, डिज़ोल्व होना है, मुद्दत पूरी करनी है। आपके पास 2 हुकूमतें थी, पंजाब बहुत बड़ा सूबा है, आपके पास KPK में हुकूमत थी, आपने क्या तावील पेश की है? मैं एज ए पोलिटिकल वर्कर ये समझने से कासर हूँ। आप कहते हैं मुझे तो बाजवा ने कहा था, उसके कहने पर मैंने असम्बली तोड़ी। बाजवा साहब तो चले गए थे शायद दिसंबर में, असम्बली आपने तोड़ी जनवरी में। अब क्या करें? अब क्या करें? अब वो एक और बात भी कह रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि अब ये जो असम्बली है जिसके आप स्पीकर हैं, ये भी तोड़ दें मई में। देखिए, मैं आपको बताऊं कि उनको अब तोड़ने की बात छोड़ें, अब जोड़ने की शुरू करें। अब पहले बहुत चीज़ें आपने तोड़ ली और उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसमें सारा माहौल ख़राब हो गया पूरे पाकिस्तान का। और इस माहौल में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए खैर का पहलू नहीं निकलता। सोचें, खुदा के लिए फ़िक्र करें इस बात पर। आपका एहतराम है, आपका इज़्ज़त है, हर जमात का एहतराम है, हर जमात का इज़्ज़त है, आपको हक़ है अपनी पॉलिटिक्स करने का। मेरा कोई हक़ नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आप ऐसे करें या ऐसे ना करें। लेकिन जब आप पार्लियामानी जमहूरियत की बात करते हैं तो उसके जो हैं वो नाम्स हैं, कुछ उसके कुछ कवायद हैं, कुछ ज़वाबत है, उसके कुछ तौर तरीके हैं, उन पर आपको चलना पड़ेगा। आप अगर नहीं चलते, अपना नुकसान तो करेंगे, लेकिन इस मुल्क की जो है ना, इस मुल्क के माहौल को ख़राब कर अब देंगे। इस माहौल को ठीक करने के लिए आप क्या किरदार अदा करना चाहेंगे? क्योंकि आप स्पीकर हैं, एक बहुत बड़ा मनसब है, और कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हुए ज़ाहिर है आप जितनी भी जमातें हैं और जो रजिस्टर्ड जमातें हैं जो इलेक्शन में कंटेस्ट करती हैं, मैं तो ये समझती हूँ कि जो नहीं भी जिनका मेंबर जीतता वो भी आपके पास आके रुजू कर सकते हैं अपने मसाइल के लिए। तो कैसे आपको लगता है कि ये डायलॉग का सारा प्रोसेस, इत्तफाक़ राय, आइंदा इंतखाबात की तारीख, ये कैसे मामला होंगे? मैं आपको बताऊं कि इनके मेंबर जो अभी नहीं रहे और इस्तीफ़े दे दिए, वो फार्मर MNA तो हैं, उनका बड़ा एहतराम है। अभी वो आते हैं, उनके जो भी मामलात होते हैं, जो उनके जायज़ बातें होती हैं, मैं सारी पूरी करता हूँ। अच्छा, उनको हम फैसिलिटेट करते हैं और उनको उनकी जितनी वो एज ए फार्मर MNAs मुराद हैं, उनको सामने रखते हुए, वो हमारे रूल्स को सामने रखते हुए मेरी ये इंस्ट्रक्शन है कि हर मेंबर को बड़ी इज़्ज़त और वक़ार के साथ डील किया जाए। हम कम करते हैं और करते रहेंगे। तो ये जो गेट बंद कर देते हैं, एंटर नहीं होने, वो उसकी वजह वो क्यों? वो उसकी वजह है कि जब आपको एक आए, मेरे पास 9 बंदे, वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, हमारे कुलीग रहे हैं। उन्होंने मुझे अगर साथ उनके वकील थे, उन्होंने कहा कि हम ये आर्डर लेकर आए हैं कि हम बहाल हो गए। मैंने वो आर्डर जो था
وہ اپنے نظام کو دیا اور اس کے بعد وہ آرڈر چلا گیا لارڈ ڈوین. لارڈ ڈوین نے ہمیں لکھ کر بھیج دیا ان رائٹنگ کہ یہ وہ آرڈر اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں. اس میں ابھی تک ان کی ممبرشپ بحال نہیں ہوئی اور وہ اسمبلی کے اندر نہیں بیٹھ سکتے جب تک ان کی ممبرشپ بحال نہ ہو. اور انہوں نے میڈیا پر بتایا کہ ہم اسمبلی کے اندر آنا چاہتے ہیں. جو شخص اسمبلی کے اندر نہ ہو، جو ڈی نوٹیفائی ہو چکا ہو، جس کی پہلی اوت ختم ہو چکی ہو، وہ اسمبلی کے اندر ایلین ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، اس کو نہیں بٹھایا جاتا. اسمبلی ہال کے اندر تو ہوتا ہے، اسمبلی بلڈنگ میں روکنے. دیکھیں اس لیے میں نے اس وقت اسمبلی بلڈنگ کے انہوں نے کیوں روکا مجھے تو نہیں پتا، لیکن وہ مجھے بتایا گیا کہ وہ انہوں نے آ کر ہاتھا پائی کی. وہ تو ایک خبر بنانی ہوتی ہے نا سیاسی لوگوں نے کہ ہم گئے. اگر وہ خاموشی سے آ جاتے، پہلے بھی تو آئے تھے میرے دفتر میں آئے تھے، کس نے ان کو روکا تھا؟ میں نے تو ان سے کہا کہ آپ بیٹھیے، تشریف رکھیے، چائے پیجیے ہمارے ساتھ، اور یہ آپ کا جو آرڈر ہے ہم بھجوا دیتے ہیں، جو اس کا جواب آیا اس پر عمل کریں گے. اس میں لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے؟ لیکن وہ ایک مسئلہ سیاست میں ہوتا ہے کہ آپ نے خبر بنانی ہوتی ہے. وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی سے الجھیں، جب آپ الجھیں گے نہیں تو آپ میڈیا والے خبر ہی نہیں بناتے. اگر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ گیٹ بند ہے، گیٹ تو بند ہوتے ہیں نا، جب کوئی جاتا ہے تو کھلتے ہیں. ہر وقت تو آپ اسمبلی کے گیٹ تو نہیں کھول کے رکھتے. ایک سیکیورٹی ریزن ہوتا ہے، سیکیورٹی والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ نارمل ہے. لیکن اگر آپ نے آنا تھا تو آپ مجھے فون کرتے، آپ مجھے بتاتے کہ آپ اندر آنا چاہتے ہیں، آپ کسی ذمہ دار آدمی کو بتاتے. لیکن آپ نے تو صرف خبر ہی بنانی تھی نا کہ وہاں پر آپ گئے ہیں اور آپ نے کہا کہ ہم جائیں گے، آپ ان سے الجھے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بتائیں کون ہیں آپ، کس طرح آپ جائیں گے، کیوں جائیں گے. تو اگر اس کا جواب دینے کے بجائے آپ خبر بنانے پر آپ کا زیادہ زور تھا تو آپ نے بنا لی خبر کہ آپ کو روکا گیا. اب جو اس طرح یہ جو رویے ہیں نا، یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ رویے جو ہیں یہ تکلیف دہ ہیں. اب وہی صاحبان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں. اگر یہ جو رویے کل یہی کھڑے ہو کر درست کرنے کا اعلان کریں تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ گنجائش نکلتی ہے کہ وہ درست ہوں، عملی طور پہ نظر آئے؟ مجھے یہ بتائیں کہ اب مجھے ایک چیز سے بڑی الجھن سی ہوتی ہے کہ بھائی یہ اب جو گنجائشیں نکالنے کے چکر میں بیٹھے ہوئے سارے، کل کس نے گن پوائنٹ پر ان کو کہا تھا کہ اسمبلی سے نکلو؟ چلے وہ ہو گئی نا بات. اب یہ تو وہ بات ہے کہ آپ میرے گھر نہیں آئے تھے، میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے تنزیلہ، ایک میں آپ کو بات، یہ پچھلی اسمبلی میں بھی ہوگی، یہ 2013 والی اسمبلی میں بھی یہی بات ہوئی، پھر 2018 والی میں بھی ہوگی. تو اس سے کیا آپ نتیجہ نکالیں گے؟ یہ تو لوگ کہتے ہیں آئندہ بھی یہی ہوگی. دیکھیں نا، پھر اگر یہ ہوگا تو یہ رویے جو ہیں، پھر یہ رویے رکھ کے ان رویوں کے ساتھ آپ یہ کلیم کریں کہ آپ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، اخبارات میں بیٹھ کے تو کوئی آدمی بھی بیٹھ کے زمین و آسمان کی کلابیں ملا سکتا ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں، لیکن پریکٹیکلی عملاً کسی کام کو کر کے دکھانا بہت مشکل ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کس کے سکور بورڈ پر کیا ہے، کیا کسی نے سکور کیا. خالی ہم لوگوں نے بس ایک مزاج بنا لیا ہے کہ باتیں کرو، بڑھ چڑھ کر پروپیگنڈا کرو، سوشل میڈیا کو استعمال کرو، جو کچھ منہ میں آتا ہے کہتے جاؤ، دوسروں کو گالیاں دو، تضحیق کرو، ان کے چہرے خراب کرو، اور اپنے آپ کو اچھا کہتے جاؤ، اپنے منہ سے میاں مٹھو بنتے چلے جاؤ. اس سے پاکستان کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے تو سارا ماحول تباہ کر کے رکھ دینا ہے. اور آج کی جو سیاست ہے آپ خود سوچیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کہیں تو رکنا پڑے گا بھائی. اچھا، جو ماحول ہے اس میں پارلیمان کے اندر کے ماحول کی بھی کچھ بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں جی، اسپیکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، اور ہم بات کر رہے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب سے. راجہ صاحب، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اسمبلی میں آنے کا اور تقریر کرنے کا معاملہ تھا، اس کے اوپر آپ نے دیکھا ایک مہم چلی ان کے خلاف ریفرنسز دائر ہوئے. کس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں؟ آپ کی دعوت پہ آئے تھے، آپ کانسٹیٹیوشن کی سالگرہ ظاہر ہے، اس مطلب 50 سالہ تقاریب آپ نے ان کا انعقاد کیا ہوا ہے، تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اب ایک
نظام وضع ہو رہا ہے اس ملک میں کہ ہر چیز پہ تنقید کی جائے، اور اس کا اب بڑا آسان ایک طریقہ یہ ہوا ہے کہ ہر شخص نے ایک ٹیلی فون جو ہے اس کی جیب میں پڑا، اسی پہ ٹک ٹک کر کے اس کا جو دل میں آتا ہے، جہاں بیٹھ کے، گاؤں میں، کسی پہاڑ پہ، کسی سمندر پہ، ملک کے باہر بیٹھ کر جو چاہے وہ لکھ دے، اور وہ میڈیا بن رہے ہیں جس کو آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ بھائی خدا کے بندو، یہ پاکستان کے آئین کی جو ہے وہ گولڈن جوبلی تھی، 50 سال مکمل ہوئے تھے۔ ہم نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا، تمام ججز کو خط لکھا، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا، آزاد کشمیر کے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا۔ پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے مجھے واپس جواب دیا، انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ میں ان کو انوائٹ کیا، انہوں نے مبارکباد دی گولڈن جوبلی کی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو میری کمٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ کیا یہ اتفاق ہے کہ صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ اس میں بتائیں میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں نے اگر وہاں تمام ججز کو دیا تو اس میں قاضی صاحب آئے تو وہ ہمارے سارے آنکھوں پہ، اور انہوں نے آ کر کیا کیا، انہوں نے آ کر اس دن وہ کوئی اسمبلی ہال نہیں تھا، جی جی، ہم نے ایک موشن کے ذریعے جو ہے وہ ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا تھا کنونشن ہال میں، اور اس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی 120 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر تشریف فرما تھے، وہاں پر آپ کے میڈیا کے لوگ تھے، وہاں پر بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے، وہاں چیمبر آف کامرس کے لوگ تھے، تو وہاں پر قائد صاحب آئے اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی دانائی کی اور دانش مندی کی باتیں کی کہ جو ایک جج کے شایان شان تھی، اور میں تو ان کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے، اور وہ انہوں نے وہ پارلیمان میں آئے، اور میں پارلیمان کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان کیا ہے کہ جہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عزت اور توقیر ہے جو شخص پارلیمان کے اندر آتا ہے۔ بالکل ہے۔ پارلیمان کے اندر آنے کے لیے بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے، آپ کو ایک زندگی کا بہت حصہ ایک جدوجہد کرنی پڑتی ہے، ایک پولیٹیکل فیلڈ میں آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کے دل جیتتے ہیں، اس کے بعد آپ پارلیمان میں آتے ہیں۔ کئی لوگوں کی تو زندگیاں لگ جاتی ہیں اور وہ پارلیمان کے اندر نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ پاکستان کی پارلیمان ہے، یہ پاکستان کی عوام کی دانشگاہ ہے، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو آتا ہے اس کی توقیر ہے، اس کی عزت ہے، اور میں سمجھتا ہوں سب کو اچھا لگا۔ اب ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے، اور اگر آپ نے کچھ لوگوں کو ٹیکنیکلی بٹھا دیا ہے مختلف جگہوں پر کہ جن کا کام ہی ہر آدمی کے خلاف کو بات کرنا، ایک مہم چلانا، مجھے تو یہ ایک بڑا خوف آ رہا ہے کہ اب شاید ہر پارٹی یہ شروع کر دے گی۔ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، مقابلہ کرنے 500 800 1000 بندوں کو جو ہے وہ آپ بٹھا دیں مختلف جگہوں پر ٹیکٹیکلی، اور ان کو کہیں کہ یہ ٹویٹ ہوگا تو آپ نے اس کو ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیں، لیکن آپ اس سے کیا کریں گے؟ معاشرہ آپ مزید معاشرے کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور کر رہے ہیں آپ، اور آپ کو پتہ نہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور آپ کی سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں۔ یہ بڑی خوفناک سچویشن ہے۔ اسی آئین کی جو شک ہے جو کہتی ہے 90 روز میں الیکشنز ہونے چاہیے اگر کوئی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے، اس آئین کی شک کے اوپر عمل نہ کرنے کے لیے بھی اسی پارلیمان کے اندر سے آوازیں اٹھی ہیں، آپ اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے آئین کی بالادستی کی بات کرنی تھی تو پھر منون کرنی چاہیے، پھر ایف اینڈ بٹس کو نہیں لانا چاہیے تھا، اور شروع سے ایک کلیئرٹی لانی چاہیے تھی کہ یہ ریزنز ہے۔ پہلے سیاسی طور پہ الجھایا گیا معاملہ، اب مالیاتی ایشوز پہ آ گئے، پھر سیکیورٹی کے ایشوز پہ آ دیکھیں، گئے۔ اس کا ذمہ دار میں صرف پی ٹی آئی کو ٹھہراؤں گا، عمران خان صاحب کو ٹھہراؤں گا، جنہوں نے ملک کو اس گرداب میں دھکیل دیا۔ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر مینوان فیصلہ کرنا ہے تو 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے۔ اب آپ 90 دن میں انتخابات کراتے ہیں تو آپ ایک صوبے میں کرا رہے ہیں۔ جب آپ ایک صوبے میں انتخابات کرا رہی ہیں تو اس صوبے میں قومی اسمبلی کے 147 یا 148 نشستیں ہیں، یہاں پر ایک گورنمنٹ فارم ہو جاتی ہے، فرض کریں پی ایم ایل این کی ہو جاتی ہے، پی ٹی آئی کی ہو جاتی ہے، پیپلز پارٹی کی ہو جاتی ہے۔ اب جب دوسرے انتخابات ہوں گے قومی اسمبلی کے، کیا اس پر وہ اثر انداز ہوں گی یا نہ ہوگی؟ جب آپ پھر یہ کرتے ہیں کہ آپ دوسرے صوبوں میں پنجاب کو، پھر جو پہلے ہی ہمارا ایک فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کو کچھ کمپلینس ہیں، چھوٹے صوبوں کو کمپلینس ہیں، آپ اس کو ہوا دینا چاہتی ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کرو کہ ایک یہاں پر آپ حکومت بنا لیتے ہیں، آئین تو یہ کہتا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی کی ہوگی الیکشن ہوگی تو اس دن تمام صوبوں میں نگراں حکومت اور وفا میں نگران حکومت ہوگی۔ یہاں نگران حکومت تو نہیں ہوگی، اس وقت آئین کی جو ہے وہ نیگیشن نہیں ہوگی۔ یہ چھوٹا سا لکونہ ہے، اب یہ ابھر کے سامنے آ گیا کہ جو 18ویں ترمیم کی سکیم ہے انتخابات کرانے کی ایک روز،
اب آپ کو شاید اس کے لیے ترمیم لانی پڑے گی کہ 1 روز ہی ہوں گے، اور تحلیل اگر کوئی جلدی ہو جاتی، کیونکہ یہ بھی تو حق ہے نا کہ دیکھیں تحلیل میں کر آپ سکتے کو ہیں بتاؤں کہ ابھی تو کشمیر اور گلگت کی یہ ڈیمانڈ ہے آپ سے کہ ہمارے انتخابات بھی 1 روز ہی کرائیں پاکستان کے ساتھ، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جس دن یہاں پر حکومت بن جاتی ہے، جو حکومت بنتی ہے وہ ہمارے ہم اثر انداز ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو جب ایسا ہے تو بھائی یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ چھوٹی موٹی جو وہ معاملات ہوتے ہیں، موڈیفیکیشنز ہوتی ہیں، وہ جو نئی چیزیں سامنے آتی ہیں ان کو قومیں جو ہیں وہ، یہ ایک زندہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں رد و بدل ہو سکتا ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج تو اس بات پر تو بہت بحث ہو رہی ہے۔ کاش جس وقت پرویز مشرف آئے تھے، اسی سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو یہ کہا، ایک فرد واحد کو، نہ صرف جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو آپ کانسٹیٹیوشن میں آپ اکیلے امینڈمنٹ کر سکتے امینڈمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو کیا اس وہ وقت ڈارک چیپٹر آپ بولتے ہیں اس قانون کو، اس آرڈر نہیں کو جو انہوں نے مانگا نہیں تھا، وہ بھی سپریم کورٹ نے دے نہیں دیا ان آپ کو۔ چھوڑیں، کیا کسی سپریم کورٹ نے اس بات پر سو موٹو لیا اس کے بعد کہ فلاں شخص نے، اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ کیا کیا، اس وقت کے ججز نے یہ کیا کیا؟ کیا وہ اگر وہ سو موٹو مل جاتا تو اس وقت اس سے زیادہ تو آئین کی بے توقیری نہیں نہ ہوئی کبھی۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک، بات ہم کر رہے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ، کچھ بہت اہم معاملات ہیں، ان پہ ہم مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہم کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب سے۔ راجہ صاحب، جو بات ابھی بریک پر جاتے ہوئے، اب اتنے گریوینسز ہیں، پولیٹیکل کلاس کے ہیں، آپ ایوان کی نمائندگی کرتے ہیں، ایوان کے گریوینسز ہیں کہ پارلیمان کو کیسے بے توقیر کیا گیا، کچھ شخصیات کے ہیں جن کو تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ اب یہ سارے گریوینسز ہیں، آپ کے خیال میں کیا واقعی ایک گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، سب لوگوں کو بیٹھ کے یہ معاملات سیٹل کر لینے چاہیے، یا نہیں ممکن یہ لڑائی جھگڑا رہے گا؟ یہ ہو جائیں گے، میں آپٹیمسٹک ہوں، یہ ہو جائیں گے۔ ہم نے دیر لگا دی، 75 سال میں ہم نے جو فاصلہ طے کرنا تھا وہ ہم نے بہت کم کیا، ہمیں بہت آگے بڑھ جانا چاہیے تھا، یہ چیزیں ہمیں بہت پیچھے چھوڑ دینی چاہیے تھی۔ 75 سال تو بڑا، کئی جنریشنز چلی گئی نا، کئی نسلیں چلی گئیں دنیا سے، اور ہم ابھی تک وہیں ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہیں۔ مقصد میرا یہی تھا، پہلے بھی جو میں نے آپ سے گزارش کی، کہ ہم سب نے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہوں، میں ہو سکتا بالکل غلط کہہ رہا ہوں، مجھے سننی تو چاہیے نا آپ کی بات، مجھے بیٹھنا تو چاہیے کہ اچھا جی میرے میں کیا غلطی ہے آپ بتائیں، اگر وہ ٹھیک ہے، میری سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ میں اگر غلط ہوں تو خود احتسابی بھی کرنی چاہیے، پھر دوسروں کی بھی سننی چاہیے۔ دیکھیں نا، اب رویہ آپ اگر 2 ٹوک آپ رکھ لیتے ہیں کہ میرے بغیر سب چور ہیں، ڈاکو ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کے کہنے سے اب کیا ہوا ہے، اب اخبارات اٹھائیں تو جتنے کیسز ان کے تھے پہلے والوں کے اوپر، تقریباً اس سے زیادہ کیسز اب ان کے اوپر ہیں۔ اب بتائیں کہ چور کون ہے تو ڈاکو کون ہے؟ اگر صرف کیسز کی بنیاد پہ کیا؟ اگر آپ نے صرف کیسز کی بنیاد پر کرنا ہے تو اس وقت تو آپ نمبر لے گئے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں، عمران خان صاحب کو بھی کہتا ہوں اور دوسرے صاحبان کو بھی کہتا ہوں کہ جو گزر گیا سو گزر گیا، اب بس کر دو، مت تباہ کرو اس معاشرے کو، مت تباہ کرو پاکستان کو، نام اچھائی کا لے رہے ہو، کر برائی رہے ہو۔ ایک آخری جو ان کی ڈیمانڈ ہے، اب اس پہ لاسٹ کامنٹ آپ کا، وہ کہہ رہے ہیں 14 مئی کے علاوہ ایک ساتھ انتخابات مطلب آئندہ کے لیے ایک ساتھ انتخابات کرنے کی جو ترمیم آپ کرنا چاہتے ہیں آئین میں، وہاں پی ٹی آئی آپ کو سپورٹ کرے گی۔ اب آئین میں ترمیم کی ضرورت تو ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی ایک بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے چھوٹے صوبوں کی، بڑے عرصے سے وہ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بھی اب آپ کو لگتا ہے کہ ضرورت ہے، بہت ساری چیزیں آپ کہہ رہے ہیں، تو انہیں پارلیمنٹ کے اوپر بھی قوانین کی ضرورت ہے۔ تو یہ کیسے ہوگا اگر وہ نہیں آ پائیں گے، یا 14 مئی پہ وہ ڈٹے رہیں گے تو اس سے آگے نکل پائیں گے؟ نہیں، اب میرا خیال 14 مئی پر کیا کوئی ڈٹا رہے گا، 16 دن رہ گئے،
ابھی تک تو بھائی آپ نے کیا کچھ کرنا ہے انتخابات کے لیے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کے بیلٹ پیپر ہی نہیں پرنٹ ہو سکتے 3-4 ہفتوں سے پہلے نہیں تو پیپرز ہی جب ان کے اوپر اعتراضات لگیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اسکروٹنی ہوگی، لمبا چوڑا پروسیس ہے۔ نہیں دیکھیں نا، اب آپ نے کیا کیا ہے، جو آپ کے ٹارگٹ ہوتے ہیں نا وہ اٹینیبل ہونے چاہیے۔ اٹینیبل ٹارگٹ ہی آپ نہیں رکھ رہے اور آپ ضد پر لڑے ہوئے ہیں، ایسے ہی نہ ہوا میں آپ باتیں کر رہے ہیں، نہ جس کا کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے۔ ارے بھائی 14 تاریخ ابھی تو ہونے چاہیے تھے، ضرور ہونے چاہیے تھے 90 دن، اب نہیں ہوئے۔ آپ کو رہنا چاہیے تھا اسمبلی میں، آپ نہیں رہے۔ پچھلی اسمبلی میں بھی آپ کو رہنا چاہیے تھا، آپ نہیں رہی ہے۔ آپ حکومت میں تھے، اکثریت ختم ہوگی تو آپ کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے، آپ نہیں رہے۔ وہ توبہ کی گنجائش ہے نا، وہ توبہ کر رہے ہیں۔ آپ توبہ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، آپ حکومت میں تھے، آپ کو نئی اسمبلیاں توڑنی چاہیے تھی۔ آپ جا کر پوچھ لیں، کسی راہگیر سے پوچھ لیں، کسی چھوٹے سے بس بندے وہ سے میرے پوچھ پیچھے لیں۔ پڑ جائیں گے، وہ توبہ نہیں کر رہے، لیکن وہ مان نہیں رہے آپ اپنی کہہ رہی ہیں غلطی۔ تو میں مان لیتا ہوں، توبہ تو ہر وقت توبہ کے دروازے کھلے ہیں اور توبہ سب کو نہیں، میں کرنی یہ کہہ چاہیے۔ رہی ہوں کہ اب وہ اپنے یہاں آپ کوئی کو بھی فرشتہ اب نہیں اپنے ہے فیصلوں سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں تنزیلہ، تو یہاں کوئی فرشتہ نہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوں گی، جو حکومتی تھا یہ بھی غلطیاں کرتا ہوگا، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ غلطیوں کو تسلیم بھی تو کرنا چاہیے۔ آپ اگر صرف اس بات کے لیے اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی کی بات بھی نہیں مانتے، آپ بڑے ضدی ہیں، آپ کی انا بہت بڑی ہے، آپ جو کہتے ہیں اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اور پریکٹیکلی جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کسی بات پہ ڈٹتے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے اسمبلی چھوڑی تھی تو بس چھوڑ دی، کیوں چھوڑی تھی؟ اگر پچھلی دفعہ غلطی ہوئی تھی، اس دفعہ کیوں دہرائی گئی ہے؟ ایک غلطی اب کل بار آپ بار۔ حکومت بناتے ہیں، فرض کرو، تو جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ کہے کہ میں اسمبلی میں نہیں بیٹھنا چاہتا کیونکہ اس کو کیوں وزیر اعظم بنا دیے۔ کس طرح چلے گا یہ ملک؟ غلط مثال۔ کس طرح چلے گا یہ ملک؟ پہلے اپنے آپ کو مثال بناؤ، اپنے جسم پہ وہ طاری کرو، سارے رولز ریگولیشن اور سارے جو بھی آپ قوانین اور جو اصول آپ کہتے ہیں زندگی کے، پھر دوسروں کو مشورہ دیں۔ مولانا صاحب مذاکرات کے لیے راضی نہیں ہیں، وہ بھی ایک جماعت ہے پارلیمنٹ میں، پارلیمانی لیڈر ہیں، ان کے صاحبزادے میں یہی کہتا ہوں نا، مولانا صاحب کا بھی ایک اصولی موقف ہے، ان کا اصول یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ 5 سال ان کی توہین کرتا رہا۔ سیانے یہ کہتے ہیں کہ مخالفت میں اتنے دور نہ چلے جاؤ کہ پھر آپ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہ رہیں۔ جب آپ اتنے جذباتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے منہ سے کیا نکل رہا ہے۔ کہ نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو سکتا ہے؟ نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلی جماعتیں تھیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور دوسری جماعتیں تھیں، یہ اب بڑی میچیورڈ جماعتیں ہیں، یہ تھک اینڈ تھن سے گزر کر آئی ہیں۔ یہ جو نئے ہمارے دوست ہیں، یہ جمعہ 8 دن ہے نا، ابھی ان کو سمجھ نہیں ہے، اور یہ باندھ کی بولیاں اس لیے بولتے ہیں کہ یہ مختلف الخیال جماعتوں سے، کوئی ہماری جماعت سے گیا ہے، کوئی مسلم لیگ سے آیا ہے، کوئی باہر سے آیا ہے۔ اب ان کے پاس اصل جو ان کی بنیاد تھی نا، جو ان کا کور تھا، وہ تو نہیں ہے۔ یہ تو اب بس آپ کو پتہ ہی ہے کیسے ہیں جی، اب ان کو سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا۔ تو ان کی لیڈرشپ کو میں یہ چاہوں گا کہ وہ اگر باریکی سے اس معاملے کو دیکھیں کہ ان کو ابھی وہ اس آگ سے نکالیں باہر، اور ایک ایسا ان کی ٹریننگ جو ہے آپ وہ کرنی شروع کریں کہ یہ ایک پولیٹیکل ورکرز ان کو بنائے نا۔ آپ نے صرف ان کو ایجیٹیٹر بنا دی ہے، آپ نے ان کو گالی دینے والی مشین بنا دی ہے، نہ یہ کسی کی عزت کرتے ہیں، نہ کوئی ان کی عزت کرے گا۔ جب گلی گلی لڑائی ہوئے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو جب وہ ماحول سے آپ نے اگر آپ لیڈر ہیں، اگر آپ پاپولر لیڈر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اگر آپ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر اپنا رویہ بدلی کریں۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا جی، آپ نے بات سنی اسپیکر قومی اسمبلی کی۔ اس وقت جو سیاسی حالات ہیں اس میں راجہ پرویز اشرف صاحب کا یہی کہنا ہے کہ یہ معاملات حل ہو جانے چاہیے تھے۔ 75 سال پاکستان ضائع کر چکا ہے، پاکستان کی لیڈرشپ جو ہے اس نے یہ موقع گنوایا ہے ہمیشہ۔ اس بار اس موقع سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ پارلیمان سے تمام عوام کی امیدیں جڑی ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں آتی ہیں، اور اگر پارلیمنٹ کے اندر صرف سیاست کا جو جھگڑا ہے اور اختیارات کی کھینچا تانی ہے، اسی میں معاملات الجھے رہیں گے۔ اسی طریقے سے عدالت ہے، عدالت میں بھی لوگ انصاف کی
کی یقین دہانی لے کے جاتے ہیں، انصاف کے لیے جاتے ہیں، اور اگر وہاں پہ بھی صرف سیاسی جھگڑے ان کو نظر آئیں گے تو پھر یہ جو دونوں بہت اہم ادارے ہیں، ایک وہ جو آپ کو حقوق دیتا ہے، دوسرا وہ جو آپ کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، دونوں اداروں کو اگر ہم نے سیاست کی نظر کر دینا ہے، انا کی نظر کر دینا ہے، تو پھر عوام کا کیا بنے گا؟ اسی سوال پہ آج کی اس نشست کو ہم سمیٹتے ہیں جی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔